सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज 21 रमज़ान मुबारक है। आज यौम शहादत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। नाज़रीन, ये हकीकत है, जब इंसान के सर पर कारी ज़रब लगती है तो वो शुरू होगा करके आसमान सर पर उठा लेता है, लेकिन जब कातिल ने आपके सर मुबारक पर जहर से बुझी तलवार का ज़ोरदार वार किया तो ना आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु वजहो चीखे, ना कातिल से बदला लेने लगे, बल्कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह ताला के ये अल्फाज के रब्बे काबा ये कसम मैं कामयाब हो गया, तो और उन्होंने ये अल्फाज दोहराए कि अल्लाह ताला के हुजूर के मैं कामयाब हो गया। तो इसी पर आप देखिए कि उनको खराज अक़ीदत अल्लामा इक़बाल हों, दीगर लोग हों, पेश करते हैं। और जिन्होंने आपका नाम हज़रत अबू तालिब हैं, जिनके फ़र्जंद हैं आपका नाम उन्होंने अली रखा, मतलब बुलंद मर्तबा, ऊंचा। आपका नाम अली भी है, मुर्तज़ा भी है और हैदर भी। मुर्तज़ा यानी चुना हुआ, मुंतखब किया हुआ, दिल पसंद होना। हैदर के मानी शेर के हैं। आपकी वालिदा ने आपका नाम करार रखा। करार के मानी है पलट पलट कर हमला करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह का खिताब अता फरमाया, यानी अल्लाह का शेर। इसीलिए आपके बारे में कहा गया कि ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार ला फता इल्ला अली, यानी जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार है, ना अली जैसा कोई बहादुर। आजिज़ी का जिक्र हो तो आपकी कुनियत अबू तुराब, एजाज़ इकराम की बात हो तो आपकी कुनियत अबुल हसन, अबुल हुसैन या अबुल हसनैन करीमैन। आपकी शान के क्या कहने। अहलिया खातून जन्नत, फरजंद सरदार नौजवानान ने जन्नत, और आपके दुनिया और आखिरत के मुआखाती भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक जन्नत। ये एजाज़ भी आपको ही हासिल कि आपकी विलादत खाना काबा में हुई। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे निगरानी परवरिश पाई, कभी बुत परस्ती नहीं की, जिसकी वजह से आपका लक़ब करमुल्लाह वजहुल करीम हुआ। आपकी फजीलत में बेशुमार अहादीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई मुनाफिक अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दोस्त नहीं रखता और कोई मोमिन अली से दुश्मनी नहीं रखता। आपकी शान का बयान क्या हो। आप इल्म के शहर का दर, आप फातह खैबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आपसे चली। आप विलायत के मरकज, शरीयत के दरिया, आप पंजतन पाक में दाखिल, आप चार यारान में भी शामिल, आप बैत रिज़वान में भी मौजूद, आप असहाबे बदर में भी शामिल। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गुस्ल देने का एजाज भी हासिल। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही निस्बत जो मूसा को हारून से थी। इसीलिए तो इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। मैं इतराफ़ करता हूं कि बंदा नाचीज़ ही क्या, कायनात का बड़े से बड़ा आलिम आपकी शान, आपका असल बयान करने से कासिर है। अल्लाह पाक की करोड़ा रहमतों का नुज़ूल हो आप करमुल्लाह वजहो की ज़ात पर। तो आज यौम अली है, शहादत का दिन, आपकी शहादत का दिन 21 रमज़ान मुबारक। ख़ास तौर पर हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मारूफ़ आलिम दीन हैं और अहले बैत से ख़ास अक़ीदत और प्यार रखते हैं। और जनाब बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ हैं, वो भी सवाल पूछेंगे। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन आज आलम इस्लाम में सैयदना अली करमुल्लाह वजहो को याद किया जा रहा है, मगर कुछ तकाज़े होते हैं मोहब्बत के भी, तो आज हम उस पर भी बात करना चाह रहे हैं कि सैयदना अली को हम याद करते हैं। पहले तो उनकी शहादत के हवाले से फरमाइए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। माशाल्लाह उसामा भाई, आपने बड़े ही मुख्तसर अंदाज से, जामे अंदाज से शान मौला अली में कलाम किया है। ताहम मैं इतना सा अर्ज कर दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के ये वाहिद वो शख्स हैं कि हम अहले सुन्नत व जमात के बुजुर्गों का इस बात पर इत्तिफाक है कि जिनकी मदहत व शान के अंदर रसूलुल्लाह की सबसे ज़्यादा अहादीस वारिद हुई हैं और 5000 के करीब शान मौला कायनात वाले बैत में रिवायात अहले सुन्नत के ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर मौजूद है।
اسی طرح مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کی مدت و شان میں 300 سے زیادہ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، اور پھر اس سے بڑا رسول اللہ سے کیا تعلق اور رشتہ ہوگا کہ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ رسول اللہ کی گود میں تھے، اور خود حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے جس شخصیت سے سب سے آخری سرگوشی اور سب سے آخری کلام کیا اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ سفر ہو علی نبی کے ساتھ ہے، حضر ہو علی نبی کے ساتھ ہے، جنگ ہو علی نبی کے ساتھ ہے، امن ہو علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ ہو علی نبی کے ساتھ ہے، مدینہ ہو علی نبی کے ساتھ ہے۔ تربیت نبی نے فرمائی، بولنا نبی نے سکھایا، چلنا نبی نے سکھایا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رسول اللہ نے انہیں سکھایا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل اور دقت نہیں پیش آ سکتی کہ جس کی تربیت پہلے دن سے لے کر آخر تک رسول اللہ نے فرمائی ہو، اور جن کے ایمان کو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ علی کا ایمان کس قدر مضبوط ہے، فرمایا کہ اگر ایک پلڑے پر 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے پر اکیلے علی کا ایمان رکھ دیا جائے تو علی کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، جن میں امام الصحابۃ والتابعین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، آپ حضرت مولا علی کو اپنا مولا کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، وہ عمر یہ دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، یا اللہ اس دھرتی پہ عمر کو زندہ نہ رکھ کے جس دھرتی پر ابو الحسن موجود نہ ہو۔ اور وہ عمر جب مشکل پیش آتی ہے کسی مسئلے کی بیان کے حوالے سے تو آپ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے آج تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور وہ اتنا عظمتوں والا عمر کہ جب میرا نبی ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں مولا علی کو غدیر خم کے موقع پر من کنت مولا فعلی مولا، تو عمر سب سے پہلے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اصبحت و امسیت مولا و مولا کل مؤمن، اور فی روایت بخن بخن لک یا علی اصبحت و امسیت مولا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے علی تجھے مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہے اور ہر قیامت تک آنے والے مومن اور مومنہ کا بھی مولا ہے۔ تو آج اس مولا کل مولا کائنات جی میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، کیونکہ اس پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ختم نبوت قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یورپی یونین پہ ہم پر بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس پر بھی ہم آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ سے بات بھی ہوئی تھی کہ آج کے دن کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حقوق ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ان کی اولاد کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ان کی آل کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اس طرح جن ہستیوں سے انہوں نے پیار کیا ان کو یاد بھی رکھنا ہے، ان سے بھی پیار کرنا ہے۔ تو اس والے سے فرمائیے کہ آپ اور ہم سب یہ مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ جو دین میں سعادات کے لیے چیزیں ہیں اس پر ہم توجہ دیں، اس پہ فرمائیے گا مختصراً۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اسامہ بھائی۔ میں سے پہلے بھی میڈیا پر یہ بات کر چکا ہوں کہ من حیث المجموع، ذرا سوری میں تھوڑا سا گلہ ہو گیا جی چونکہ افطار کا بھی وقت ہوا تھوڑی دیر پہلے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں سے پہلے بھی اس بات پر بات کر چکا ہوں، اس حوالے سے آواز اٹھا چکا ہوں۔ آج الحمدللہ میری آواز کے ساتھ آپ بھی شامل اور شریک ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، 4 لوگ وہ ہیں کہ قیامت والے دن ان کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہے۔ نمبر 1 المکرم لذریتی، میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا۔ نمبر 2 والقاضی لہم حوائجہم، ان کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ نمبر 3 والساعی لہم فی امورہم اذا ما اضطروا الیہ، ہر اس کام میں جس کی ان کو ضرورت ہو، پریشانی میں وہ پھنسے ہوں تو اس کو حل کرنے کے لیے، ان کی مجبوری کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنے والا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا والمحب لہم بقلبی وبلسانی، اور اپنی زبان اور اپنے دل سے ان کے ساتھ محبت کرنے والا۔ اسامہ بھائی، ہم مولا کائنات کا ساری زندگی ذکر کرتے رہے، اللہ نے جو ان کو شانیں عطا فرما دی ہیں ہم ان کو نہ گھٹا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی طرف سے بڑھا سکتے ہیں، ان کا ذکر ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم دیکھنا یہ کہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے تو اپنی گردنیں کٹا دی ہیں۔ مارے یاسر آپ
نے 93 برس کی عمر میں مولا علی کے ساتھ لڑتے ہوئے جامع آپ کی معیت میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. بڑے بڑے میسم تمار نے کیا کیا کیا. سوال یہ کہ ہم آج حضرت علی سے محبت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں, ہم رسول اللہ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں, ہم سیدہ فاطمہ زہرا کو کس طرح سے راضی کر سکتے ہیں. تو اسامہ بھائی صاف اور کلیئر سی بات ہے کہ ہم آج رسول اللہ کی جو ذریت اور اولاد ہے یہ صبح قیامت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا, اور اللہ کے نبی کی اولاد اور ذریت جب اس دنیا سے اٹھے گی تو پھر وہ قیامت آ جائے گی. تو اس حوالے سے ہی ہمارے پاس احادیث موجود ہیں. تو ہمیں اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ایک مجموعی مسئلے کی طرف ہم لوگ توجہ دیں. یہ مسئلہ تو پوری دنیا میں تمام مکاتب فکر کے علماء بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی آل بیت ہیں, یعنی جو سادات ہیں, ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی. اور یہ بالکل صحیح ہے. ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر تقریباً 20 سے زیادہ احادیث مختلف صحابہ سے مروی ہیں جن میں یہ منع کیا گیا کہ کسی بھی حضور کے خاندان والے بنو ہاشم کو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے, اور اگر ادا کریں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہم یہ تو زور و شور سے یہ بات کرتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی امت کو یہ بتانے کی زحمت کیوں نہیں محسوس کی کہ پھر ہم امت کو بتائیں کہ سادات کا حق کیا ہے, ذریت طاہرہ کا حق کیا ہے. آخر کیا ان کی بیوہ نہیں ہے, ان میں غریب نہیں ہے, ان میں چھوٹے چھوٹے بلکتے ہوئے بچے نہیں ہیں, کیا غریب سادات موجود نہیں ہیں کہ جن کا اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہے, جو قسم پرسی کے عالم میں. تو ایسے میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا شرعی مسئلہ ہے جس کو ہم من حیث القوم ہم اس حق کو آل بیت کے اور سادات کے ہم حق کو, غربا مساکین کے حق کو ہم لوگ دبا رہے ہیں, اور وہ بنیادی طور پر دفینے اور معدنیات کے اندر سے خمس کا مسئلہ ہے. تو یہ ہماری حکومتیں اربوں خربوں کی معدنیات زمین سے نکالتی ہیں, تو پھر اس پر یہ جو عام طور پر ہم لیزوں پر جگہیں دیتے ہیں وہاں سے معدنیات نکلتی ہیں, اور وہ سارے کا سارا ہڑپ کر جاتی ہیں, حکومتیں بھی ہڑپ کرتی ہیں, لوگ بھی ہڑپ کرتے ہیں. تو اس میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ کی قرابت داروں کا ہے, سادات کا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس حوالے سے جو ہماری آواز سن رہے ہیں, جو بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ مر کر سب نے ایک دن قبر میں رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے, قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم من حیث القوم ہم لوگ یہ بہت غلط کر رہے ہیں کہ ہم جو حق کے بیت اطہار کا اور سادات کا وہ حق ان کو نہیں دے رہے. تو ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ مریضوں کے لیے ایک بیت المال میں ڈیسک قائم کر سکتے ہیں, آپ اگر کسی اور حوالے سے آپ ایک ڈیسک قائم کر سکتے ہیں, تو پھر اب جب آپ کے پاس نادرا کا ڈیٹا آ چکا ہے تو پھر آپ سادات گرامی کے حوالے سے ایک اسپیشل ڈیسک قائم کیوں نہیں کر سکتے کہ جہاں چند ارب روپے رکھا جائے جو خالصتاً سادات کے لیے ہو. بالکل صحیح ہے, ہم اس کی تائید کرتے ہیں. جی مفتی صاحب بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے, اور اس پر ضرور کام ہونا چاہیے, اس پر قانون سازی ہونی چاہیے. ہماری بھی حکومت سے ہے کہ جو شرعی طور پر جس کو ملنا چاہیے وہ یقیناً اس کا حق ہے جب آپ زکوٰۃ اور دیگر چیزیں اکٹھے کریں. اچھا یہ بتائیے کہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے, یقیناً اس پر ہم تمام مسالک کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اکٹھے ہیں. اب یہ یورپ سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑا دباؤ ہے مفتی صاحب کہ وہاں پر سازشیں بھی ملک کے خلاف ہوتی رہتی ہیں کہ جناب ہمارا GSP+ اسٹیٹس ہے, کہ وہاں پر ہمارے جو مصنوعات ہیں ان کو ذرا رعایت ملتی ہے. تو اب وہاں پر یہ قرارداد جاری ہے کہ جی یہاں قوانین بڑے سخت ہیں, یہاں پر اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں, اور اس طرح سے استحصال ہوتا ہے جی یہاں پر. تو اس وجہ سے جناب وہ اسٹیٹس آپ واپس لیا جائے. عمران خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جی ختم نبوت قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو OIC کے ممالک کے سفیروں سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے, 30 سفیروں سے. تو آپ کو لگتا ہے ان کی بہترین اسٹریٹجی ہے یہ بیانات اس وقت ابھی آ جانا بڑا واضح ہے کہ جی آپ جو مرضی کر لیں, قراردادیں آپ لیں, ہم پر آپ دباؤ ڈال لیں, اس طرح نہیں چلے گا؟ اسامہ بھائی بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پہلے سے اس حوالے سے متنبہ اور آگاہ کیا ہوا ہے. اللہ کا قرآن ہمیں واضح رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر جب تک تمہیں تمہارا جو خوبصورت تمہارے محلات, مکانات, تمہاری اولاد, تمہاری تجارت, تمہارا ساز و سامان اور تمہارے بہتر بہتر مکانات, جب تک ان سب سے بڑھ کر تمہیں اللہ اور اس کا رسول پیارے نہیں ہو جائیں گے تو تم پھر تیاری کر لو کہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب لایا جائے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے سے قرآن میں حکم دیا ہوا ہے کہ ہم تجارت سے بڑھ کر، مال دولت سے بڑھ کر، اپنے مکانات سے بڑھ کر ہم اپنے نبی سے جب تک پیار نہ کریں تو ہم کامل مومن ہی نہیں ہیں۔ میں عمران خان صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے، یورپی یونین نے جو دباؤ ڈالا ہے، اس کے مقابلے میں جو انہوں نے بیان دیا ہے میں اس کی تحسین کرتا ہوں، لیکن اللہ کرے یہ بیان کی حد تک نہ ہو، چونکہ اس وقت بہت ساری لادین لابیاں عمران خان صاحب کو گھیری ہوئی ہیں۔ میں ذاتی طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے مایوس نہیں ہوں، لیکن قادیانیت، یہودیت، ان کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر رسول اللہ کا بول بولا ہو، نبی کے نام کا بول بولا ہو، قرآن کا بول بولا ہو، یہاں رسول اللہ کے دین کی بات آئے۔ تو باہر ہمیں امید رکھنی چاہیے، یہ کسی کے خلاف بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم میری ایک عادت ہے کہ میں برے کو برا اور اچھے کو اچھا کہنے کی بہت زیادہ جرأت رکھتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ جو کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا کرے، لیکن اللہ کرے یہ اس پر قائم رہیں، کیونکہ ان کے یو ٹرن بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اگر اس میں بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا تو پھر ملک کا کوئی بچے گا نہیں۔ میں اسامہ بھائی ایک بات مختصر سے میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے آپ قرون اولیٰ سے آپ دیکھیں کہ جو کفار ہیں وہ ہماری نماز سے، ہماری داڑھیوں سے، ہماری پگڑیوں سے، ہماری تلاوتوں سے، ہمارے لمبے چوڑے جبوں کبوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اگر کفار اور مشرکین اور لادین قوتیں اگر وہ ڈرتی ہیں تو وہ مسلمان کے جذبے عشق رسول سے ڈرتی ہیں، مسلمان کے حب رسالت معاد کے جذبے سے ڈرتی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو 295 سیکھ کا قانون ہے، اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کی غیرت والا قانون ہے۔ گو کہ اس پر عمل درآمد ہماری عدالتوں نے آج تک نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی عالم کفر اس حوالے سے نالاں ہے کہ بھئی کیوں مسلمان اپنے نبی سے اتنی غیر محبت اور بے پناہ پیار کا انہوں نے قانون یہاں بنایا ہوا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ قومیں ہمیشہ نظریوں پر زندہ رہتی ہیں، قومیں یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ کون کتنا امیر ہے، کتنا غریب ہے، میری کہاں پابندی لگے گی، کیا ہوگا۔ اللہ کرے گا اگر یہ یہاں غیرت دکھائیں گے، اگر یورپ کے ساتھ $3 ارب کا معاملہ ہے، اللہ زمین کے خزانے انڈیل دے گا، اللہ انہیں $10 ارب عطا کر دے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بابر ڈوگر صاحب، اسد کھرل صاحب، آپ نے باتیں سنی مفتی حنیف قریشی صاحب کی بھی۔ یہ جو ناموس رسالت والا معاملہ ہے، ختم نبوت کا قانون، اب یہ پورا ایک پروپیگنڈا ہوا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ قرارداد لائی گئی اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ پاس نہیں ہوگی۔ ہمارا اپنا کیس مضبوط ہے کہ یہ ہمارا اپنا ایک قانون ہے۔ اب جو یہ OIC کے ممالک کے 30 سفیروں سے وزیراعظم نے ملاقات کی ہے، کئی اہم اجلاس کیے ہیں۔ اسد کھرل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ OIC سے بھی اس طرح کا رسپانس آئے گا جس طرح پاکستان کا ہمیشہ رہا ہے، پاکستان اس معاملے پہ کھڑا ہوتا ہے؟ کاش OIC کا اس طرح کا رسپانس آ جائے گا۔ دیکھیں 30 اسلامی ممالک کے سفراء جو ہے ان کے سے ملاقات کیا اور وزیراعظم نے اسی بات پہ زور کیا ہے کہ جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے پاکستان مقدمہ لڑا ہے، میں نے جس طرح اسلامی جو حکمران ہیں ان کو خط لکھے، میں نے اقوام متحدہ میں جس طرح بات کی، باقی جو ممالک ہیں اور ان کے سفیروں کو بھی اس حوالے سے اپنا جو ہے اب جو آگے آنا چاہیے، تاکہ یورپی ممالک کے اوپر جوائنٹلی ہم جب تک دباؤ نہیں ڈالیں گے، تمام اسلامی ملک جو 1.5 ارب ان کو بتایا جائے کہ 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں اور 1.5 ارب سے زائد مسلمان جو ہیں، اگر آپ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کریں گے تو وہ ان کے دل دکھیں گے، وہ ان کے جذبات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے۔ لہذا جب تک اس چیز کا تمام مل کر یونانیمسلی ایک نہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالتے، اس وقت تک اس طرح کی وہ ناپاک جسارتیں کرتے رہیں گے۔ باقی انہوں نے یہ بات بالکل اٹل، انہوں نے کہا کہ GPS کا سٹیٹس علیحدہ سے معاملہ ہے، اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا اور نہ ہی ہم اس سٹیٹس لینے کے لیے اس چیز کے اوپر کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی ان کا ایک بولڈ سٹانس آیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی ہے، اس کے اندر بھی اسی عزم کو دہرایا انہوں نے۔ صحیح جی، بابر ڈوگر صاحب، بریک سے پہلے آپ سے بھی یہ بڑا واضح، بڑا دو ٹوک موقف آ گیا کہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا قانون پر نہیں ہو سکتا، کہ اگر ہم پہ کوئی باہر کی ملک یعنی یورپی یونین درجنوں ممالک مل کر بھی، چاہے اقوام متحدہ مل کر بھی دباؤ ڈالنا چاہے، اس پر ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ لیکن OIC کے ممالک کو تو، اسلامی ممالک کو تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یہ کسی ایک ملک کا معاملہ تو نہیں ہے۔
بالکل اسامہ صاحب، یہ خالی پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ تمام اسلامی ممالک کا ایشو ہے، ان کا جوائنٹ ایشو ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتا ہے تو اس کی اساس ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور ان کی ناموس کی خاطر ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر کسی اسلامی ملک کو اس چیز کو نہیں مانتا تو وہ پھر اسلامی ملک ہے ہی نہیں ہے، پھر اس کو ہم اسلامی ملک کا سٹیٹس دے ہی نہیں سکتے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا، ان کو بتانا کہ کس طرح سے، اور پھر جب تک OIC کا پلیٹ فارم جو ہے اس پہ کنسنسس کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں چلتا، اسامہ صاحب خالی پاکستان کتنا شور مچا لے گا، کتنا یورپ کے ساتھ الجھ لے گا، کتنا لڑ لے گا، یہ الٹیمیٹلی جب تک اسلامی ممالک آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے اس وقت تک آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ بہرحال ایک چیز تو جو قابل اطمینان یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ وہ پہلی گورنمنٹ ہے جو اس پہ آواز باضابطہ طور پر آواز اٹھا رہی ہے۔ عمران خان کو یہ بھی اعزاز ہے کہ انہوں نے اسلامی ممالک کے جو سفراء ہیں ان کو بلایا اور اس پہ سینسٹائز کیا، ان کو بتایا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو ہم نے آگے کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے۔ ختم نبوت کا قانون کہیں خدا نخواستہ کوئی دوبارہ نہ دیکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت کے حوالے سے کہ جی آپ کے ہاں بڑے سخت قانون ہیں، ان کو بدلے نہیں تو ہم آپ کی جو مصنوعات ہیں ان کو جو سہولتیں دے رہے ہیں یورپ میں وہ نہیں دیں گے۔ تو پاکستان نے بڑا واضح اس پر موقف اختیار کر لیا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ OIC کے ممالک اسے پاکستان کا ساتھ دیں اور مل کر یورپین یونین پہ دباؤ ڈالیں کہ جی یہ ہمارے دین کا، ہماری بنیاد کا معاملہ ہے، اس پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے NA 249 کی۔ نون لیگ کی درخواست منظور ہو رہی ہے، نون لیگ بڑی خوش نظر آ رہی ہے، کیا ہوگا؟ کیا یہ بھی ڈسکا الیکشن کی طرح ہوگا؟ نون لیگ اس کو بھی بڑی جیت قرار دے گی، اس دفعہ تحریک انصاف نہیں پیپلز پارٹی سے جیت لے گی، چھین لے گی یہ سیٹ؟ بریک کے بعد۔ اب پتہ چلا حلقہ NA 249 یہ مسلسل خبروں میں ہے کیونکہ اب اسی پر ساری سیاست ہو رہی ہے، حتیٰ کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتنے سخت بیانات ایک دوسرے کے خلاف نہ دیں، ایک حلقے کے معاملے پر آپ لوگ اتنا لڑیں گے تو کیا بنے گا PDM کا؟ اگر کوئی واپسی کا چانس ہے پیپلز پارٹی کا تو بالکل بند ہو جائے گا، لیکن نون لیگ لگتا ہے کہ اس پر کوئی کان نہیں دھرے گی، نہ وہ یہ بات سننے کو تیار ہے۔ اسد کھرل صاحب، یہ جو NA 249 ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گیا کہ اتنا زبردست ایک اتحاد تھا یا تحریک انصاف ٹارگٹ تھی کہ اس کو بھول گئے ہیں، اور اب تو مسلسل بیانات، پریس کانفرنسز، ہر چیز ایک دوسرے کے خلاف ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا یہ گیم ہو رہی ہے، کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو ایک عجیب و غریب یہ کہانی شروع ہو گئی ہے صرف ایک حلقے پر۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، اور اسامہ صاحب اسی لیے یہ غیر فطری اتحاد جو تھا اپوزیشن جماعتوں کا وہ قائم نہیں رہ سکا۔ ابھی بھی پھر وہ آپ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے زبان بندی پہلے بھی کہا تھا، ان کی سن کون رہا ہے؟ وہ ایک سمبولک عہدہ ان کے پاس ہے، وہ انجوائے کریں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح کہا کہ نون لیگ کی خواہش کے اوپر دوبارہ گنتی ہو رہی ہے NA 249 میں، چونکہ سامنے ہے پارٹی پیپلز پارٹی، پہلے ری پولنگ ہوئی آپ کو پتہ ہے ڈسکا الیکشن میں، اور یہاں پہ ہو گئی ہے ری کاؤنٹنگ، اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں گا یہ ری کاؤنٹنگ سے معاملہ ری پولنگ تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ یہ معاملہ ری کاؤنٹنگ سے جا کر یہ بھی ووٹ دوبارہ گنے جا رہے ہیں، ابھی لیکن گنے جا رہے ہیں، سارا الیکشن ہی دوبارہ ہو جائے، دوبارہ الیکشن کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے اگر نون لیگ کی خواہش جو ہے وہ پوری نہ ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ لطیف کھوسا صاحب نے پیپلز پارٹی کے وکیل نے کہا کہ جناب 2:30 بجے رات تک کوئی ایسی درخواست نہیں آئی، کسی پولنگ کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں آئی، فارم 45 کے حوالے سے کوئی بھی شکایت نہیں آئی، تو اچانک نہ اور نہ اسپیسیفک کوئی پولنگ سٹیشن مینشن ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو ان کی ابتدائی درخواست نون لیگ کی اس لیے انہوں نے مسترد کر دی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھے، کوئی دلیل نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ نے کوئی اس میں کوئی اسپیسیفک کوئی پولنگ سٹیشن کا حوالہ نہیں دیا، کوئی ایسی کمپلینٹ کے ساتھ کوئی ایویڈنس نہیں لگایا، لہذا یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود 4 رکنی الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اس کی سماعت کی، جس میں چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں، اور انہوں نے نون لیگ کی جو خواہش ہے اس کو پایا تکمیل پہنچاتے ہوئے۔ اور یہاں پہ ایک اور معاملہ آیا، مصطفیٰ کمال صاحب جو PSP کے امیدوار ہیں، انہوں نے جب یہ بات کی کہ جناب یہ دوبارہ جو اس کی گنتی سے تو
इसमें कोई ख़ास यानी हल्के के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ये बात लाइन सुने गौर से, जिस पर चीफ कमिश्नर जो है उन्होंने कहा कि फ़िलहाल दोबारा गिनती की दरख्वास्त सुन रहे हैं। अभी उन्होंने कहा गिनती की दरख्वास्त सुन रहे हैं, कोई और दरख्वास्त देना चाहे तो वो अलग से भी सुन सकते हैं। यानी रीकाउंटिंग के बाद अगर रीपोलिंग की एक उन्होंने एक लाइन दे दी है कि अगर नून लीग की यहाँ पे डिज़ायर पूरी नहीं होती, जो वो 683 वोटों का अगर फ़र्क पूरा नहीं निकलता, तो ये मामला आगे रीपोलिंग तक भी जा सकता है। ये आप इसको हालांकि गफ्फार चौधरी साहब तो पहले पीटीआई मुतालबा कर चुकी है कि ये इसके हवाले से दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें आती हैं सामने। अब हाँ, टीएलपी ने एक बड़ी अहम बात कर रहे हैं, इसमें एक अजीब बात ये है, टीएलपी ने एक बड़ी छोटी सी, टीएलपी ने जो उनके उम्मीदवार ने एक तो ये कंप्लेंट की कि हमारे जो एजेंट है उनको बाहर निकाल दिया गया। दूसरा उन्होंने एक बड़ी अहम चीज सामने लाए, जो ये चीजें आने वाले दिनों में शायद आ सकती है सामने। वो एक बैलेट पेपर लेके आ गए सामने, उनका ये गली से हमें मिला है। यानी जिस तरह आपने देखा था ना, यहाँ पे भी लाहौर में जब 2013 में इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ पे इचरा से एक पूरा इलेक्शन का ऑफिस पकड़ा गया था और उर्दू बाजार से वो बैलेट पेपर छाप रहे थे और इस तरह की कई चीजें निकली थी। वहां पे भी सड़कों और गलियों पे बैलेट पेपर जो बिखरे हुए थे, इसका मतलब है वहां पे भी कोई इस तरह की दो नंबरी हुई है। और ये नून लीग बड़े वसूख से कह रही है कि हमारे साथ भी वहां पर हैं, दीगर पार्टीज भी हैं, तहरीक इंसाफ को भी यहां पर तहफ्फुज़ात हैं। बाबर डोगर साहब, ऐसा नहीं है, यानी जितने भी लोग यहां से इलेक्शन हारे हैं सिवाय पीपल्स पार्टी के, हर पार्टी को कहीं ना कहीं शिकायत है। मुझे ये समझ नहीं आती कि फिर ये रिफॉर्म्स पर क्यों नहीं बैठते। बाबर डोगर साहब, अगर ये इतना बड़ा मसला है, ये हमेशा लड़ते रहना है, अब वो इस्लाहात का अगर हुकूमत कह रही है तो उस पर बात तो हो सकती है कम से कम बैठ कर के, अच्छा ये नहीं, ये चीज शामिल करें। अब ये एक इतनी ओपन बात कर दी बिलावल ने कि जी असल तो तभी हो सकता है कि जब ये जी इंतखाबात में एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल खत्म हो जाए बस। अच्छा वो कैसे होगा, कुछ बैठ के बात होगी तो फिर होगा बाबर डोगर साहब, वरना तो एक इलेक्शन इस वक्त देखिए हर जमात के लिए वही डू और डाई सिचुएशन बनी हुई है। सिर्फ एक हल्का एक इलेक्शन, जब 300 बल्कि सैकड़ों इलेक्शन होंगे, उसमें आप प्रोविंशियल असेंबली की बना लें तो पता नहीं आपका क्या कोहराम मचेगा। उसामा साहब, ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन रिफॉर्म पे यकीन रखती ही नहीं है। आज नवाशी का भी आप ट्वीट सुन लें, उन्होंने तो कहा कि जनाब इलेक्शन रिफॉर्म का फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि इलेक्शन जिन्होंने करने हैं, जिन्होंने इलेक्शन अनाउंस करने होते हैं, जिन्होंने इलेक्शन को मनूवर करना होता है, वो कोई और ताकतें हैं, वो आप जो मर्ज़ी कर लें, उन्होंने जिसके हक़ में फ़ैसला करना है उसके हक़ में फ़ैसला कर देना है। तो ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है कि उनका इशारा किस तरह था, इनके वो फिर एक मरतबा एस्टैब्लिशमेंट को लताड़ रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि कितनी दफ़ा इलेक्शन को मैनूवर करके उनके साथ जीत के आए, तो अंदर की बात उनसे ज़्यादा कौन बेहतर तरीके से जानता होगा। लेकिन उसामा साहब, अभी भी इस आइन में इलेक्शन कमीशन को जितने अख्तियारात दिए गए हैं, मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि वो बेतहाशा अख्तियारात हैं। असल इशू ये है कि उनका इस्तेमाल करने वाला कोई हो, उनको इफेक्टिवली उनको इस्तेमाल करे, फिर बात बनती है। ये इलेक्शन कमीशन ये क्या हुआ, आपने डस्का का इलेक्शन करवाया, उसके बाद वहाँ पे रीपोलिंग करवा दी, ये इलेक्शन करवाया, रिकाउंटिंग में चले गए। इलेक्शन से पहले ऐसे क्यों नहीं इंतजामात किए जाते, क्यों नहीं सारी पॉलिटिकल पार्टी को कंसेंसस में लिया जाता। जब आप पोलिंग का अमला इकट्ठा कर रहे हैं तो तमाम पार्टियों से पूछें कि जनाब ये पोलिंग का अमला है, ये लोग हैं, ये इनका बायोडेटा है। जो आप कह रहे हैं उस पर तो मेरा ख्याल है तब भी एतराज हो जाएगा, कोई पार्टी फिर मानेगी नहीं, कहेगी हमारे लोग। ये सारी पार्टियां, कोई कहीं से कहेगा, ये सारी पार्टियां आज कंसेंसस के साथ एक लेजिस्लेशन कर लें, मैं आपको बेट लगाए करता हूं उसके अगले दिन इलेक्शन कराएं, ये सारे उस इलेक्शन रिजल्ट को नहीं मानेंगे। तो ये जो रिकाउंटिंग बाबर साहब, रिकाउंटिंग से इतराज खत्म हो जाएगा, ये अच्छी बात है। अगर इतराज आया तो अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन कहता है जी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप आ जाएं। उन्होंने 6 तारीख को सुबह 9 बजे तमाम फरीकैन को आरओ ऑफिस पहुंचने का कह दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने सारे दोबारा वो जो वोट हैं वो दिखाए जाएंगे, एक एक वोट दिखा के उनको अलग अलग करके काउंट किया जाएगा, सिग्नेचर होंगे, थंब इम्प्रेशन होंगे, तो इतराज खत्म हो जाएंगे। मेरा ख्याल है ये बेहतरीन है कि चलें, सारी पार्टियों की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, सारे वोट जो है वोट उनके सामने आ जाएंगे, वोटों को चेक भी कर लेंगे, वोटों की स्क्रूटनी भी हो जाएगी, F45 जो फॉर्म है उसकी भी स्क्रूटनी हो जाएगी, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बेहतर है कि ये रिकाउंटिंग कर रहे हैं, सारे कैंडिडेट्स को उन्होंने बुला लिया है, वो अपनी तसल्ली कर लें, देख लें, अगर किसी बैलेट पेपर पे किसी को कोई शुबा है, शक है, तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, आइन का आर्टिकल 218 बड़ा क्लियर है,
وہ الیکشن کمیشن کو اتنی لامحدود اختیارات دیتا ہے جس کے بعد ان کو کسی اور اختیار کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو فیئر ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے، صاف اور شفاف بنانے کے لیے، دھاندلی سے پاک کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ فوج کو بلا سکتے ہیں، وہ رینجر کو بلا سکتے ہیں، وہ وفاقی حکومت کو بلا سکتے ہیں، وہ کسی اور کے صوبے سے لوگوں کو بلا سکتے ہیں۔ اچھا ڈسکے کے الیکشن جو ری پولنگ سے آپ مطمئن ہوئے بابر صاحب، ڈسکے میں ری پولنگ سے آپ سمجھتے ہیں بڑا اچھا وہ رہا معاملہ، سب نے اس کو اپریشیٹ کیا، لیکن اس پر تحریک انصاف کو تو اس پہ بھی اعتراض ہو گیا تھا دوبارہ بھی کہ جی بڑی ایفرٹ کے ساتھ اسد ملی صاحب نے اس کے بعد بیان جاری کیا کہ جی میں مبارکباد دیتا ہوں الیکشن کمیشن کو کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ جناب یہ جتوایا الیکشن نون لیگ کو۔ جی بالکل ایسے ہی ہے اسامہ صاحب، اگر نون لیگ آتی تو پھر نون لیگ بھی یہی کہتی، کیونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک وتیرہ ہے، ہم نے ہار تسلیم نہیں کرنی، ہم نے شکست تسلیم نہیں کرنی، اور خاص طور پہ ان سیاسی جماعتوں میں نون لیگ لیڈ کرتی ہے۔ نون لیگ تو اس چیز پہ یقین رکھتی ہے کہ الیکشن وہی فیئر ہوگا جس میں صرف وہی جیتیں گے، چاہے وہاں پر ان کا ایک ووٹر نہ ہو، لیکن الیکشن اگر وہ نہیں جیتے تو وہ الیکشن فیئر نہیں ہے، وہ الیکشن فیئر نہیں ہے۔ لیکن الیکشن چاہے انٹیریئر سندھ میں ہو، الیکشن چاہے کے پی کے میں ہو، ٹرائبل ایریا میں ہو، وہاں پہ نون لیگ کا نام و نشان نہ ہو، لیکن اگر وہاں پہ ان کا کینڈیڈیٹ ہوا اور وہ ہار گیا تو الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں ہے۔ لیکن یہ تو دیکھیں اسد خان صاحب بڑا خوبصورت جملہ ہے مریم صاحبہ کا کہ ہم مانیں گے، ہم ہار مانیں، لیکن ہم ہاریں تو صحیح، ہمیں ہرایا تو جائے پھر ہم ہار مانیں۔ آپ ہمیں زبردستی کہتے ہیں جی ہار مان لو اسد خان صاحب۔ دیکھیں یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن میں نے پھر کہا کہ یہ ری کاؤنٹنگ سے معاملہ پتہ نہیں ری پولنگ تک جاتا ہے یا اس کا فرانزی کرانا ہے، سارے تھم آپریشن جو ہے اس کو بایو میٹرک کرانا ہے، کہاں تک یہ معاملہ جائے گا جب تک ان کی تشفی تسلی نہیں ہوگی، وہی کہ جب تک وہ جیتیں گے نہیں اس وقت تک تو یہ جو اس کے اوپر سوالیہ نشان ہی کھڑا رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ دھاندلی کا شور مچاتے ہیں، لیکن دھاندلی کو ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی پیش ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے، میں نے خود آبزرو کیا جب ہم کرتے تھے کور الیکشن، مردہ ووٹ انہوں نے بھگتاتے ہیں، جو لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر گئے ہوتے ہیں ان کو لے کے ان کے ووٹ ڈلواتے ہیں، ایک پہلے تو 3 جگہ پہ ووٹ بنوائے تھے، اب تو شاید وہ ڈپلیکیشن مشکل ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ اگر بایو میٹرک سسٹم ہو گیا، الیکٹرانک ووٹنگ ہو گئی، تو ان کی جو جال سازیاں ہیں، جو کھانچے انہوں نے بنائے ہیں، جس طرح انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں، ایک بندہ جو 4 حلقوں میں ووٹ کاسٹ کر رہا ہوتا تھا، اور ایک گھر میں کس طرح ووٹ جو بنائے گئے تھے، جس طرح ایم کیو ایم نے کراچی میں بنائے ہوئے تھے، تو نون لیگ کو سب سے پہلے دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے رولا ڈال دیا، کیونکہ ان کو چور کی داڑھی میں تنکا، ان کو پتہ ہے آپ نے رولا ڈالنے کی بات کی ہے، ایک شور اور بھی مچا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے اسد خان صاحب، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد ایک اور شور مچا ہوا ہے، کیونکہ حفیظ شیخ صاحب کے جانے کے بعد اب شوکت ترین آئے تو انہوں نے کہا ہے جی آئی ایم ایف نے ہم سے بڑا ظلم کیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی آئی ایم ایف نے، اور جو کہہ رہا ہے قیمتیں بڑھاؤ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بالکل ایک اور طرح سے اب گیم نظر آ رہی ہے کہ جیسے آئی ایم ایف سے اب ٹکراؤ کی طرف پاکستان جا رہا ہے، تو پہلے پھر گئے ہی کیوں، ان سے بات ہی کیوں ہوئی، اس پر بات کریں گے، اور کیا واقعی پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا کہ آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ سکتا ہے۔ بریک کے بعد اب پتہ چلا۔ اب پتہ چلا۔ شوکت ترین صاحب نے بڑے زبردست بیانات دے دیے ہیں، نئے وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی آئی ایم ایف جس طرح سے چاہ رہا ہے بجلی بڑھانا، اس سے تو کرپشن بڑھے گی، اور بجلی بڑھے گی تو مہنگائی بڑھے گی، مہنگائی ہمیں ہر صورت کنٹرول کرنی ہے، ہمیں گروتھ بڑھانی ہے، یعنی معاشی ترقی کی طرف جانا ہے، اسی سے روزگار پیدا ہوں گے۔ اب بنیادی طور پر جھگڑا اس بات کا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے خرچے کم کریں، یعنی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام بھی بہت زیادہ نہ کریں، جس طرح سے حکومت جو خرچ کرتی ہے، مثال کے طور پر سڑکیں، پل وغیرہ دیگر کاموں پر خرچ کرتی ہے، اس طرح کے ڈیولپمنٹ کے کاموں پر، تو وہ ذرا کم کرے، مینٹیننس کی طرف چلے جائے۔ ڈیولپمنٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کے خرچے بڑھیں گے، اور اگر حکومت ڈیولپمنٹ کرتی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں، ظاہر ہے کسی کو آپ ٹھیکہ دیں گے اور اس میں سامان آئے گا، مزدور، سب کچھ، تو پیسہ سرکولیشن میں آتا ہے۔ اب اسد خان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ معاہدہ کر چکے ہیں، ان کو آپ کہہ چکے ہیں کہ ہم بتدریج بجلی قیمتیں بڑھائیں گے، سرکولر ڈیٹ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، آپ دنیا میں مہنگی ترین بجلی بناتے ہیں اور اس سے نسبتاً سستی آپ بیچتے ہیں، مگر پھر بھی وہ مہنگی ہوتی ہے۔ اب اس سے کیسے نکلیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ایف بی آر سے ہم نے اب ٹیکس بھی بڑھانا ہے، نئے ٹیکس نہیں لگانے، صرف حجم بڑھانا ہے، ٹیکس چوروں کو پکڑنا ہے لیکن لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا۔ تو یہ کر پائیں گے؟ سوچ تو بہت اچھی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط آپ نہ مانیں،
تو اس کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. بڑی زبردست اور یہ نئی اسٹریٹجی ہے. عمران خان صاحب نے ایک اجلاس میں کہہ بھی دیا ہے کہ نئے بجٹ میں نہ تو ٹیکس نئے لگانے ہیں, مہنگائی کنٹرول کرنی ہے اور ہم نے معیشت کو بڑھانا ہے. دیکھیں جو بیکاری ہوتا ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی. جب ہم بھیک مانگیں گے آئی ایم ایف کی شرائط تو ہمیں ماننی پڑیں گی. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں. پہلے ہی آپ کو پتہ ہے پروڈکشن کی کاسٹ جب بڑھے گی تو ہم ایکسپورٹ کس طرح کریں گے چیزوں کو, ہم تو کمپیٹیٹیو رہیں گے نہیں دنیا کے, تو اس سے ہم نقصان ہوگا. اب آئی پی پیز کا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی 40% پھر ان کو ادائیگی کرنے کے لیے حکومت تیار ہو گئی ہے, اور جس طرح اوور انوائسنگ اور یہ ساری چیزیں سامنے بھی آئیں. اب دوسری جانب وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی گروتھ جو ہے وہ اس کی شرح جو ہے 5% تک اگر نہیں ہوگی تو اگلے 4 سالوں میں تو جناب ملک کا بھٹا بیٹھ جائے گا. پھر ٹیکس نیٹ جو ہے اس کے اضافے کی تو بات کی جاتی ہے, لیکن وہی جو دوبارہ جو ٹیکس والے لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے اوپر کتنا بوجھ ڈالنا ہے آپ نے. پاکستان شاید واحد ملک ہے جس میں 60-70% ٹیکس عام آدمی کے اوپر پڑ جاتا ہے اگر اس کو اوور آل دیکھا جائے, کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے. اسامہ صاحب جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے نا وہ اس سے جو ریونیو آتا ہے اس سے 2-3 گنا زیادہ جو انڈائریکٹ ٹیکس, یعنی آپ ماچس کی ڈبی لیں, آپ کوئی پالش کی ڈبی لیں, آپ کوئی کریانے پہ چلے جائیں, آپ چائے لیں, کوئی چیز لیں, آپ صابن لیں, کوئی چیز آپ لیں گروسری کی, کھانے پینے والی کوئی بھی چیز لیں, آپ تو کھانا کھائیں ویسے ہوٹل کسی سے, تو آپ کو پتہ ٹیکس کتنا زیادہ لگتا ہے. پھر اس کے بعد آپ جو سیلریڈ انکم جو جن کے بندے کی ان کی ایڈ سورس کٹ جاتا ہے ٹیکس, تو لہٰذا اوور آل اگر ملایا جائے تو 60-70% آپ موبائل کا کارڈ فیڈ کر رہے ہیں, کہیں بھی کوئی چیز بھی آپ کریں گے تو اس میں ٹیکس جو ہے نا فوری طور پر کٹ جائے گا. اب وہ انڈائریکٹ ٹیکس کے اندر جتنی چوری ہو رہی تھی ہے, آپ کو پتہ ہے ہوٹلز کے اگر 5 اسٹار ہوٹل کی بات کی جائے, جو موبائل کمپنیاں جو ٹیکس کاٹتی ہیں 100 سے کتنے روپے آپ کو پتہ ہی ہے, کارڈ آپ فیڈ کرتے ہیں, تو وہاں پہ اس میں اربوں روپے ڈیلی کا بناتے ہیں, لیکن اس میں چند کروڑ جو ہے شاید وہ دیتے ہوں گے, باقی وہ چوری کر لیتے ہیں. جن کے اوپر آلریڈی آپ نے ٹیکس لگایا وہ آلریڈی سیلری پرسن ہے یا دیگر جو بزنس کاروباری طبقہ ہے وہ پہلے ہی بوجھ تلے دبا ہوا ہے. اب بجلی اور اگر مہنگی دیں گے تو پروڈکشن نہیں ہوگی ملک کے اندر, گیس اور مہنگی کریں گے تو معاملہ نہیں ہوگا. ڈیولپمنٹ پہ آئی ایم ایف کہتا ہے پیسے نہ لگائیں, تو پھر بتائیں کہ کس طرح ملک چلے گا. آپ اس طرح تو نہیں ملک چلا سکتے کہ ڈیولپمنٹ بھی آپ نہیں کریں گے تو ملک کے اندر اگر تعمیر و ترقی نہیں ہوگی, خوشحالی کیسے آئے گی, پھر روزگار کیسے ملے گا, انڈسٹری کیسے چلے گی, کیسے چلے گا. مجھے پتا ہے آپ نے عوام کی بات کرنی ہے, آپ ٹھیک ہے اپنی جگہ بالکل صحیح ہوں گے, لیکن یہ ایک اسٹریٹجی بن رہی ہے کہ ہم نے بجلی قیمت نہیں بڑھنے دینی. 4.60 روپے یعنی 4.5 روپے سے زیادہ اگلے 2 سے 2.5 سال میں آئی ایم ایف سے آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے قیمتیں بڑھانی ہے بجلی کی. اب یہ ایک پلان لا رہے ہیں شوکت ترین صاحب کہ کس طرح سے, ایک تو ڈالر نیچے آیا ہے اس سے کچھ فرق پڑ جائے گا, پھر یہ ہے کہ کچھ ادائیگیاں کر دی جائیں گی, پرانے آئی پی پیز ہیں جو مہنگی بجلی بناتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی معاملات کیے جائیں گے. اصل میں ایک آلٹرنیٹ وہ لے کر جا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ریونیو بڑھایا ہے. خود عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے 3,700 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, اپریل میں بھی ریکارڈ بنا, تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ریونیو ہمارا بہتر ہو رہا ہے, تو کچھ چیزیں آئی ایم ایف کے سامنے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ریلیف دے دے, اور یہ جو ہم مہنگائی دیکھ رہے ہیں یہ بھی کچھ تھم جائے گی. تو ایک پلان تو ان کے پاس ہے شوکت ترین کے پاس. دیکھیے اسامہ صاحب, بیسک چیز یہ ہے کہ پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے, پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل سے ہم نے اپنا اکانومی کا سرکل چلایا ہے, ہماری انڈسٹری تھوڑی بہت چلنا شروع ہو گئی ہے. یورپ سے ہمیں ٹیکسٹائل کے بے تحاشا آرڈرز آئے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل کی جو سیکٹر ہے اس میں تھوڑی بہت ترقی ہو رہی ہے, وہاں پر جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. اب ایسی صورت میں جب معیشت کا جو پہیہ ہے بڑی دیر رکے رہنے کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑا بہت چلنا شروع ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہونی شروع ہوئی ہے, اور آپ کا ڈالر جو ہے وہ بھی 7-8 روپے نیچے آ گیا ہے. تو ایسے میں جب آپ کے پازیٹیو اثرات آنے شروع ہوئے ہیں تو اگر آپ 4.5 پہ فی یونٹ بجلی بڑھا دیتے ہیں تو آپ کی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا. ٹیکسٹائل سیکٹر اس کو سب سے بڑا اس کو نقصان پہنچے گا, عام آدمی کو نقصان پہنچے گا, غربت میں اضافہ ہوگا, اس کے بعد لوگ جو ہے ان کی جو خرید کی قیمت ہے وہ کم ہو جائے گی. تو گورنمنٹ کا یہ خیال ہے, شوکت ترین کا یہ خیال ہے کہ ایسا سٹیپ لینے سے کرپشن بڑھ جائے گی, چوری چکاری بڑھ جائے گی, کیونکہ جب لوگ آپ کا ٹیکسٹائل کا پہیہ بند ہونا شروع ہو جائے گا, معیشت سلو ہونی شروع ہو جائے گی, مہنگائی بڑھنا شروع ہو جائے گی, غربت بڑھنا شروع ہو جائے گی,
تو اس سے کرائم ریشیو بڑھے گی، اس کے علاوہ ملک کو کوئی دوسرا فائدہ نہیں ہونا. تو بہتر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سمجھایا جائے، ان سے بات کی جائے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ کسی صورت میں ہمیں قبول نہیں ہے. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے سٹیپس لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے بجلی ہمیں نہ بڑھانی پڑے. مثلا ڈالر کی قیمت بابر صاحب آج آپ مان لیں کہ پھر عمران خان صاحب نے ٹھیک کیا ہے، بیٹنگ آرڈر چینج کر کے نیا کھلاڑی میدان میں اتار کے کہ کم از کم وہ ایک نئی سوچ لے کر آیا ہے. بالکل اسامہ صاحب، یہ چیز تو حفیظ شیخ صاحب تو بالکل جو عمران خان نے جس بنیاد پر ان کو ہٹایا ہے، وہ تو یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی تھی، کوئی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، غربت بڑھ رہی تھی، اور جس طرح سے حالات جا رہے تھے، عمران خان یہ چاہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بلائنڈلی ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی جو سارے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ہم پہ ٹھوسی جا رہی ہیں. حالانکہ ہمیں یہ چاہیے تھا ہمیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، کوئی نہ کوئی اپنی ٹرمز منوائیں، کوئی ان سے کوئی تھوڑا سا سافٹ کارنر ان کا حاصل کریں کہ ہم آپ کے پیسے دیں گے، ہم نے دینے ہیں، ہم اگر اس کو نہیں تو یہاں سے نکال کے دے دیں گے. جس طرح سے شوکت ترین نے کہا ہے کہ جو ٹیکس ریونیو کلیکشن جو ہے اس کا گھیرا جو ہے وہ بڑا کیا جائے، دائرہ کار بڑا کیا جائے، اور زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آیا جائے، بجائے اس کے کہ ٹیکس جو ہیں ان میں ٹیکسز میں اضافہ کر دیا جائے کہ ایک آدمی پر پہلے زیادہ بوجھ ڈالنے کی بجائے جو پہلے ٹیکس دے رہا ہے بہتر ہے کہ باقی دونوں لوگوں کو بھی ٹیکس میں لے کے آیا جائے. جی کلوزنگ سے پہلے کلوزنگ ریمارکس اسد کھرل صاحب آپ کہیے، آپ چونکہ افسران کے معاملات سمجھتے ہیں، بابر ڈوگر صاحب کی تو بڑی یہ فیلڈ رہی ہے، ایف بی آر میں بھی بڑے چینجز یا وہاں پر کچھ لوگوں کی ترقیاں ہوئی ہیں، تو یہ کریڈٹ جاتا ہے ایف بی آر بھی پہلے سے کچھ بہتر ہونے لگ گیا ہے کہ یہ ٹیکس کلیکشن کوئی بہتر ہوئی ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ٹیکس کلیکشن بڑھا دیں، پیسہ تو لوگوں کے پاس ہے، اس تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ تو سارا جی ٹی پی میں نظر آ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے جو بابر ڈوگر صاحب نے کہا کہ امیر سے ٹیکس نہیں، غریب سے لینا پڑتا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس، ہر چیز پہ بندہ ٹیکس دے رہا ہے بیچارہ، بجلی پر بھی، ہر جگہ. تو یہ ایف بی آر کی کارکردگی آنے والے دنوں میں آپ بہتر دیکھ رہے ہیں؟ جی ایف بی آر کی یقیناً اسامہ صاحب پہلی دفعہ ہم 2-3 سال میں دیکھا ہے کہ اپنے ریونیو ٹارگٹ ہمیشہ کم ہوتے تھے، لیکن ایف بی آر گزشتہ 2 سال سے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ریونیو ٹارگٹ سے زیادہ وہ ریکوری آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اس میں ٹرانسپیرنسی آئی ہوگی، کچھ اچھے لوگ آئے ہیں، ورنہ چیف جسٹس آف پاکستان تو یہی کہا تھا کہ 20,000 کی فوج ہے، یہ تو ٹیکس چوری کے طریقے بتاتے ہیں، اس کو بند کر دیا جائے بہتر ہے ورنہ ٹیکس زیادہ ہو سکتا ہے. تو اب میرا خیال ہے کچھ اچھے لوگ آئے ہیں اس ایف بی آر کے اندر بھی، اور اس کی یہ ایک عملی اس کا ثبوت ہے کہ جو ریونیو ٹارگٹ ہے ٹیکس کی کلیکشن کے، وہ اس سے زیادہ ریکوری آ رہی ہے، خزانے میں پیسہ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ پہلے سے بہتری آئی ہے. تو ٹیکس نیٹ کے اندر جب تک اضافہ نہیں ہوگا اسامہ صاحب، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، ورنہ آئی ایم ایف کی شرطیں آپ کو پھر مارنی پڑیں گی. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا اسد کھرل صاحب، بابر ڈوگر صاحب، اور اللہ کرے کہ آئی ایم ایف کو منانے میں کامیاب ہو جائیں. ایک دفعہ آپ نے ان کی شرط مان لی ہے، لکھ کر دے دیا ہے، اب دوبارہ کیسے کریں گے، ورنہ آگے جو پروگرام ہے اس میں مزید مسائل آئیں گے. لیکن بہرحال یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے کہ بجلی کی قیمت پہلے ہی بہت زیادہ ہے، وہ کیسے افورڈ کرے گا، اور اگر حکومت بجلی کی قیمت نہیں بڑھاتی تو پھر وہ سرکولر ڈیٹ بھی بنتا ہے، اس کو تو کہیں جو خسارہ ہے اس کو کہیں اور سے پورا کیا جائے گا، یا ٹیکس آپ کلیکٹ کریں یا پھر آپ کی ایکسپورٹس اور بڑھیں. تو اللہ کرے کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری ہے، عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اب پتہ چلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.